अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करते रहिए। एंड कुछ कमेंट्स आज हम ज़रूर, इमरान दास साहब बड़े बाकायदगी से लिखते हैं। इमरान साहब, आपकी कमेंट्स मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। और आपका गिला बिल्कुल ठीक है। हमने वीकेंड का टाइम जो है वो एक मख्तस करना था, और आई हैव स्टिल नॉट बीन एबल टू फाइंड टाइम टू रीड कमेंट्स, बट आई शुड, एंड एटलीस्ट ओवर द वीकेंड्स हम ज़रूर करेंगे। आप लोग अपने सवालात ज़रूर पोस्ट किया करें, और हम कोशिश ये भी करेंगे कि एक कोई टाइम जो सबके लिए कन्वीनियंट हो, आप लोग अपने कमेंट्स के थ्रू बताइए, ताकि हम एक लाइव सेशन भी ज़रूर रख लिया करें ओवर द वीकेंड। वंस अ वीक एटलीस्ट हम वीकेंड्स पर स्पेशली हम एक लाइव सेशन ज़रूर करें। लाइव, आई हैव नॉट बिन वेरी फ्रेंडली विद दीज यूट्यूब ऑप्शंस, और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से बहुत फेमिलियर नहीं हूँ अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आई एम ट्राइंग टू गेट द हैंग ऑफ इट। और यूट्यूब पे लाइव किस तरह से करेंगे, क्या होगा, उसको ज़रा समझना भी पड़ेगा। लेकिन आप लोग से ज़रूर गाइडेंस और आप लोग की इनपुट से ही हम इसको आगे लेकर बढ़ेंगे। कुछ कमेंट्स मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे। एक तो पीछे आप देख रहे हैं मरीम नवाज साहिबा, वज़ीर आला पंजाब, पंजाब गवर्नमेंट ने जो कुछ फैसले किए हैं, कुछ अहम फैसले, उस हवाले से ज़रा बात करेंगे। ये गुंडा एक्ट लेकर आ रहे हैं, गुंडा एक्ट 2025, वो क्या है, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या विजन है, इस पर बात होगी। और इसके साथ साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि इमरान खान साहब का हम सबको पता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से इंगेज करना चाहते हैं, और इस्टेब्लिशमेंट से वो बराह रास्त खुद इंगेज करना चाहते हैं, वन ऑन वन टॉक्स वो करना चाहते हैं। उन्होंने किसी को भी अथॉरिटी अपनी लीडरशिप में से नहीं दी है। सो ये जो गुफ्तगू हो रही है कि बैरिस्टर गौहर साहब और बैरिस्टर सैफ जो है वो हुकूमत के साथ बैकडोर राब्तों में है। मोना खान बताया जा रहा है, और जो लंदन मैराथन हुई है उसमें वो रेस में और इस मैराथन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। वो गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब से मिली हैं। वज़ीर आला पंजाब ने उनको बड़े इनामात से नवाजा, और आज उसका ड्रॉप सीन, उस पूरी स्टोरी का क्या हुआ, उस पर आपको बताएंगे। बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब। वो स्टैब्लिशमेंट से वन ऑन वन मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और इसमें वो किसी की भी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते। अपनी लीडरशिप के हवाले से आपको पता है कि वो अगर तो इंगेज करना होता तो लीडरशिप कब की कोई एक माहौल साजगार बना चुकी होती, लेकिन इमरान खान साहब अपनी इस लीडरशिप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, साइडलाइन उन्होंने कर दिया है। और अब वो मुज़ाकरात की जो तमाम जो इस वक्त मामलात हैं, वो उसको खुद अपने हाथों में उन्होंने ले लिया है। और हम ये बारहा अपने वीलॉग्स में आजकल बात करते भी आए हैं कि जहाँ पर इमरान खान साहब अपनी पार्टी को मैंडेट किसी भी तौर पर मुज़ाकरात का, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हों, उसके हवाले से भी उन्होंने बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। अली ज़फ़र साहब सेनेटर हैं और पार्लिमानी लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट में। अली ज़फ़र साहब ने ये कहा है कि इमरान खान ने कहा है एस्टैब्लिशमेंट अगर बात करना चाहती है तो बराह रास्त उनसे बात कर ले, यानी कि इमरान खान साहब से बात कर ले। और इमरान खान ने पार्टी के अहदों किसी से भी मुज़ाकरात से मना कर दिया, यानी कि जो बैरिस्टर गौहर खान और बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब जो हैं, वो जो हुकूमत के साथ राब्तों में थे इमरान खान साहब की रिहाई से मुताल्लिक, उसके हवाले से उन्होंने, इमरान खान साहब ने बिल्कुल एक आउटराइटली इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर दिया है, और बिल्कुल मना कर दिया है सबको कि कोई भी बातचीत नहीं करेगा। और इमरान खान साहब एक तरह से फ्रंट डोर से वो सिग्नल कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट आए और उनके साथ मुज़ाकरात करे। वो एक नेचुरली इस पूरे सिनारियो में कि जहाँ पर एक शख्स को पता हो कि उसके साथ अवाम उसके पीछे खड़ी है, तो फिर वो इस हद तक कॉन्फिडेंट होता है कि उसको पता होता है कि उसको कोई नहीं हरा सकता, उसको कोई नहीं शिकस्त दे सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एडमिट बहरहाल नहीं कर रही है, यानी कि बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर साहब अगर हुकूमत के साथ राब्तों में हैं तो दे वोंट बी एडमिटिंग पब्लिकली। ये राब्तों में हैं और राब्ते जो हैं वो बैक चैनल हो रहे होते हैं। इमरान खान साहब के हवाले से आई ऑलवेज सेड कि वो हमेशा से एक इल्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इसलिए बात करना चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उनको पता है कि उनका जो असल मुकाबला है, उनका जो असल हरीफ है, वो ये सियासतदान को कुछ भी नहीं समझते। वो जो ये इनकम्बेंट्स हैं जो इस वक्त हुकूमत में हैं, वो इनको किसी सूरत भी किसी खाते में नहीं लेते। वो इनको जो है वो बहुत इरेलीवेंट समझते हैं। अब उनकी पूरी जो स्ट्रगल है वो एंटी स्टेटस को के हवाले से है। और इमरान खान साहब जो हैं वो मुज़ाकरात की मेज़ पर वो सिर्फ अपना ओपोनेंट देखना चाहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट को, जिसके पास जो मुल्क के तमाम मामला जो है जिनके हाथ में है। और अभी भी जिस तरह फैसल बावड़ा साहब ने अगले दिन मेरे शो पे कहा
کہ جی ایک شخص ہے جو کہ ہمارے ملک میں، کیونکہ انفارچونیٹلی فیصل واؤڈا صاحب کے بقول کوئی بھی ڈیموکریٹک لیڈر نہیں ہے، کوئی بھی جمہوری لیڈر نہیں ہے جو کہ 25 کروڑ عوام کو جو ہے وہ اپنے پیچھے کھڑا کر سکے. اور فیصل واؤڈا صاحب نے برملا کہا کہ وہ فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب نے کر دکھایا. انہوں نے 25 کروڑ عوام کو جو ہے وہ اپنے پیچھے کھڑا کر دیا، ایک دفعہ سے ہی سب کو یکجا کر لیا. اور سیولین جو گورنمنٹس ہیں بقول فیصل واؤڈا صاحب کے، وہ اپنی لیے سپیس کیسے کریٹ کر سکتی ہے؟ وہ ایسے ہی کریٹ کر سکتی ہے کہ اگر وہ بجٹ میں دفاعی بجٹ کو بڑھا دے، ڈبل ٹرپل کر دیں، تو اس طرح سے سیولین گورنمنٹس اپنی سپیس جو ہے وہ کریٹ کر سکے گی. پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جو فیصلہ کیا گیا ہے، جو پنجاب کنٹرول آف گنڈاز اینڈ اینٹی سوشل بیہیویئر ایکٹ 2025، یہ جو قانون ہے اس کا نفاذ جو ہے پنجاب حکومت کرنے لگی ہے. اور یہ اس کے تحت اب ہوگا کیا، ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی جا رہی ہے، جس کے پاس سویپنگ پاورز ہوں گی کہ وہ کسی کو بھی کسی شخص کو غنڈہ قرار دے سکے گی. اور یہ اس کے جو ہے وہ بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا سکتے ہیں، جس کو بھی غنڈہ یا بدماش قرار دیا جائے اس کے CNIC، اس کے پاسپورٹ جو ہیں وہ بلاک ہو سکتے ہیں. وہ نو فلائی لسٹ پہ اس کا نام ڈالا جا سکتا ہے. ایز اف کہ ابھی تک ہم جو کارروائیاں ملک میں دیکھ رہے ہیں وہ بغیر کسی بہرحال قانون کے ہو رہی ہے. اب اس کو باقاعدہ طور پہ ایک آفیشیل کور جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، ایک غنڈہ ایکٹ لے کر آ کے. اور سماج دشمن عناصر جو ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے، اس کو روک تھام کے لیے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے غنڈوں کی شناخت جو ہے، نگرانی اور روک تھام کے لیے یہ جامع قانونی فریم ورک فراہم کرتا ہے یہ ایکٹ. اور غنڈوں بدماشوں کو جو ہے وہ ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی جو ہے وہ پولیس، انتظامیہ اور حساس اداروں کو ان کی جانب سے ایک جو معتبر کہا جا رہا ہے کہ رپورٹس ہوں گی، یعنی کہ پولیس، انتظامیہ، حساس اداروں کی معتبر رپورٹس کی بنیاد پر اور تحریری عوامی شکایت پر جو ہے وہ غنڈہ قرار دے سکتی ہے ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو تحریری عوامی شکایت کی جو بات کی جا رہی ہے، اور گزشتہ روز میں شہید ارشد شریف صاحب کی بھی بات کری تھی، جو FIRs بنائی گئی تھیں ان کے خلاف بھی، چاہے یا وہ عمران ریاض بھی ہوں، بہت ملٹیپل FIR جو ہے، بوگس FIRs کا سامنا ان کو کرنا پڑا تھا، ایون ارشد شریف صاحب کو بھی. اور وہ بوگس FIRs اس لیے تھیں کیونکہ اس میں جو کمپلیننٹ تھے وہ ایسی رینڈم لوگ تھے، اور ہر FIR کا متن جو ہے وہ پریٹی مچ ایک ہی تھا، کہ جذبات مجروح ہو گئے اور بہت کچھ وہ جو کانٹینٹس میں اس کے نظر آتا تھا. تو یہ جو تحریری عوامی شکایت ہے، یہ بالکل ایسی بات ہے کہ آپ نے بس جو ہے وہ جس طرح کی ایک FIR یا کمپلینٹ جو ہے وہ آپ نے درج کر دی، یا کوئی بھی اٹھ کے کسی کا بھی نام آپ لگا کے جو ہے وہ ایک کمپلینٹ بنا دیں، اور آپ کسی کو بھی بہرحال یہ ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس جو کمیٹی ہے اس کو نظر تو یہی آ رہا ہے کہ اس کو اس حد تک امپاور کیا جا رہا ہے، اس کو اتنے سویپنگ پاورز دیے جا رہے ہیں کہ وہ پولیس، انتظامیہ اور حساس اداروں کی جو معتبر رپورٹ کی بتایا جا رہا ہے بات، کہ ایز اف کہ پاکستان میں اب تک جو پولیس جس طرح سے لوگوں کے گھروں میں گھس کے بغیر وارنٹس کے گرفتار کر رہی تھی، چھاپے ماری تھی، لوگوں کو ہراساں کر رہی تھی، وہ چونکہ نیچرلی آپ کو پتہ ہے کہ اب اس کو ایک جسٹیفائی کرنا پڑ رہا ہے، اور جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ کو اس قسم کا قانون جو ہے وچ از ویری انفارچونیٹ کہ آپ اس ملک میں اس طرح کا، میں تو پہلے شاید مجھے یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ غنڈہ ایکٹ کوئی آپ لے کر آئیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ یہی نون لیگ کی حکومت ہے جو اس کا ایک روایت ان کی رہی ہے. گلو بٹ جو ہے وہ ان کی جماعت میں نظر آئے ہیں. گلو بٹس کو وہ کس طرح سے انلیش کر دیتے تھے اپنے اوپوننٹس پہ، اپنے مخالفین پر. مرحوم وہ گلو بٹ جو ہے اللہ اس کو جنت نصیب کرے، لیکن وہ گنڈا تو نہیں تھا، لیکن اس کا جو کیریکٹر جس طرح کا اس کا نظر آتا تھا وہ بہرحال اسی طرح کا تھا کہ وہ ڈنڈے ہاتھ میں اور جو لوگوں کے پیچھے جو ہے وہ ان کو مارنے اور گاڑیاں توڑنے اور اس میں نظر آتا تھا. لیکن اس بیچارے کا بھی کیا انجام ہوا، ان لوگوں نے تو پلٹ کے اس کو شاید پوچھا بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ اس کو جنت نصیب کرے. یہ جو سماج دشمن عناصر کی آپ بات کر رہے ہیں، سماج دشمن عناصر کون ہوں گے اور کون ان کو سماج دشمن عناصر جو ہے کس بیسس پہ لوگوں کو قرار دیا جائے گا؟ اپوزیشن آپ کو پسند نہیں ہے، میڈیا آپ کو پسند نہیں ہے، سچ آواز جو ہے، جو آزاد آوازیں ہیں وہ آپ کو پسند نہیں ہیں. یہاں پہ اس ملک میں کسان
مسلمان آپ کو پسند نہیں ہے, آئے دن جو احتجاج کر رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹرز آئے دن احتجاج کر رہے ہیں, وہ آپ کو پسند نہیں ہے. سو کون سے وہ تمام عناصر کو آپ اس کے خلاف جو ہے وہ غنڈہ ان کو قرار دے دیں گے جو آپ کو پسند نہیں آئے گا, اور آپ اس قسم کے جو اقدامات ہیں, اس قسم کی جو قوانین ہیں, یہ تو میرے خیال سے مارشل لاء میں بھی اس قسم کے حالات جو ہے شاید نہیں دیکھے گئے ہوں. مشاہد حسین صاحب ایک دفعہ میرے پروگرام میں تھے, انہوں نے کہا کہ مارشل لاء بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے, لیکن یہ جو موجودہ دور میں جس قسم کے حالات ہیں, جس قسم کے لاز ہیں, جس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں, جس قسم کے حربے آزمائے جا رہے ہیں, اپنائے جا رہے ہیں, یہ تو مارشل لاء میں بھی نہیں ہوتا تھا. تو آپ یہ امیجن کریں کہ یہ سویلین گورنمنٹ ہے, ائدر تو یہ بالکل برملا آ کے کہہ دے عوام کو کہ ہم نے اپنے پاورز جو ہے وہ ایبڈیکیٹ کر دیے ہیں, ہم نے سونپ دیے ہیں پاورز کسی اور کو, اور اب یہ سویلین گورنمنٹ جو ہے وہ کسی بھی کام کرنے کے لائق نہیں رہی ہے, اور یہ ہم خود نہیں کر رہے, یہ ہم سے کروایا جا رہا ہے. یا تو آ کے آپ پبلکلی آپ یہ چیز بتا دیں, کیونکہ اس قسم کے یہ جو غنڈہ ایکٹ ہے اور ہر کسی کو اپنے شہریوں کے پیچھے جانا, ان کا تعاقب کرنا, اپنے لوگوں کو غنڈہ بدماش قرار دے کر آپ اس قسم کے یہ قانون لا کر ان کو زد و کوب کریں. آپ سائبر کرائم کے نام پہ آپ یہ بولے کہ جی منشیات فروشی ہے, یا جوئے ہے, یا بتہ خوری ہے, یا مجرمانہ جو منظم مجرمانہ سرگرمیاں ہیں, جعلی دستاویزات میں ملوث اشخاص ہیں, یہ اس قسم کی یہ کرائمز جو ہیں آپ کے ملک میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اس کی روک تھام کے لیے آپ کو ابھی بھی اسلام آباد پولیس کے وہ ابھی اگلے دن نمبرز جو ہے وہ سامنے آئے تھے کہ کتنی اسلام آباد میں وفاقی دارالحکومت میں جو کرائم ریٹ ہے وہ کس طرح سے انکریز ہوا ہے, اور جو کارکردگی ہے وہ بھی سب کے سامنے وہ رپورٹس کے ذریعے سامنے آ گئی تھی. اصل جو جرائم ہے اس کی روک تھام کے لیے آپ کو بالکل ایفرٹس کرنے چاہیے, لیکن اس وقت تو نظر آ رہا ہے یہ جو سائبر کرائم آپ بھی اس کیٹیگری میں ڈال رہی ہیں. آپ نے سوشل میڈیا کو جس طرح سے اس ریگولیشن کے نام پہ جس طرح سے وہ کیا ہے, کرب کرنے کی کوشش کی ہے, میڈیا کی آواز دبانے کی کوشش کی گئی ہے, وہ بھی سب کے سامنے ہے. اچھا, یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے اس کے پاس متعدد پابندیاں عائد کرنے کی بھی پاورز ہوں گی, وہ متعدد پابندیاں عائد کر سکتی ہے. اور یہ ایک اور اہم بات, اچھے سلوک کی خاطر ضمانتی بانڈز بھروا سکتی ہے, یعنی کہ ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کو پلی بارگن کا بھی آپشن ان کے پاس ہوگا کہ کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی پہ وہ کسی کو بھی جانے دے دے, کسی کو گنڈا و بدماش قرار دیا, آؤ جاؤ جی ہمارے ساتھ سیٹلمنٹ کر لو, اور اس کے بعد جی اس کو جانے دے دیا. تو یہ بھی ایک بہت ایک میرے خیال سے ایک بڑا کمال ہی کا ویژن نظر آتا ہے اس کے پیچھے بھی. اچھا, یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ نو فلائی لسٹ کی آپ کو بات بتا دی تھی. اچھا, نو فلائی لسٹ میں بڑے سارے ایسے لوگ ہیں اس ملک میں کہ جن کا نام نو فلائی لسٹ پہ آلریڈی ہے. ہمارے کولیگ ہیں سینئر صحافی کاشف عباسی صاحب, اور کسی نے میرے کامنٹس میں بھی پوچھا تھا, میں کامنٹس بلکہ انکلوڈ بھی کروں گی, انہوں نے کہا تھا کہ جی بڑے عرصے بعد انہوں نے اپنی خاموشی توڑی جب سے ان کو آفر کیا ہے, اور کیا وجوہات ہیں وہ سب جانتے ہیں, لیکن سب خاموش ہیں, حد تک کہ ان کے اپنے اونرز جو ہیں وہ آ کے یہ جسٹیفائی نہیں کر پا رہے کہ ان کو کس بیسس پہ, کن بیسس پہ ان کو آفر کیا گیا ہے. کاشف عباسی صاحب نے کہا کہ بھائی میں باہر جانا چاہتا تھا بڑے عرصے بعد, لیکن میرا نام جو ہے وہ نو فلائی لسٹ پہ ہے. کیوں ہے, کس نے کیا ہے, کس وجہ سے کیا ہے, وہ کوئی نہیں بتا رہا. قانون کے مطابق متاثرہ شخص جو ہے ایز ایف کہ اس ملک میں ہر چیز بڑا قانون کے مطابق ہو رہی ہے پہلے سے ہی, ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کے فیصلے کے خلاف ڈویژنل صوبائی یا اپیل کمیٹیوں میں نظر ثانی اپیل دائر کر سکتا ہے. جو متاثرہ شخص ہوگا جس کو غنڈہ قرار دے دیا گیا ہے وہ اپیل دائر کر سکتا ہے. اب پھر بتایا جا رہا ہے کہ بھائی ریٹائرڈ جو ڈسٹرکٹ سیشن جج ہے اس کی سربراہی میں قائم ٹریبیونل اپیل جو ہے پر سماعت جو ہے وہ کرے گا. اچھا, یہ آپ امیجن کریں کہ گزشتہ سال 8 فروری 2024 کے جو الیکشنز تھے وہ ٹریبیونلز اب تک ان کا فیصلہ نہیں دے سکے ہیں. سو ہمیں لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو متاثرہ شخص ہے اس کو ہوپ, امید دلائی جا رہی ہے کہ آپ بالکل اپیل کر سکتے ہیں. اور ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کے احکامات جو نہیں مانے گا اس کی خلاف ورزی پہ 3 سال قید اور 15 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا. کون اس کے زد میں ہوگا یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا, لیکن اس قسم کے پہلے ہی پی کا قانون ہے, ڈیفیمیشن لاز ہیں, اس حوالے سے بڑی تنقید کا نشانہ موجودہ حکومت کو بنایا جا رہا ہے, وداؤٹ ایون کنسیڈرنگ کہ یہ ایکشنز آپ کے اپنے لوگوں کے پیچھے جانا, آپ جہاں پر دشمن عناصر کے پیچھے جائیں آپ بالکل وہ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن, لیکن اپنے لوگوں کو کسی کو بھی گھر سے اٹھا لینا, کسی بھی طرح سے لوگوں کو ہراس کرنا, یہ کہاں ایسا, کس ملک میں اس طرح سے قانون لا کے اس قسم کے سویپنگ پاورز دے کے اپنے لوگوں کا تعاقب کیا جاتا ہے. اور میرا تو خیال سے یہ پورے اقدامات یہ ریفلیکٹیو ہیں آف دا فیکٹ کہ
شاید یہ حکومت کو لگ رہا ہے کہ ہم اب الیکشنز میں نہیں جائیں گے، کیونکہ الیکشنز میں جانے کے لیے آپ کو عوام کی حمایت ضروری ہوتی ہے، عوام میں پذیرائی آپ کی ہونی چاہیے، اور ان اقدامات سے آپ کی عوام میں پذیرائی نہیں ہونی، عوام میں حمایت آپ کی، کوئی آپ کو سمپتی عوام سے نہیں گین ہونی. عوام میں بہت اینیموسٹی ہے، بہت عوام میں ایک ریج ہے جس کو جانچنے کی ضرورت ہے، جس کو اسیس کرنے کی ضرورت ہے. اور عوام کے لیے بہت نرم پالیسیز جو آپ کہتے ہیں نا کہ ایون ابھی بجٹ آنے والا ہے کہ جی عوام دوست بجٹ ہوگا، آلدو حالات یہ ہے کہ IMF آپ کے ساتھ آپ کے سروں پہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ کے ساتھ مشاورت کر کے پورا نظر آ رہا ہے کہ آپ نے ایک ایک جو فیصلہ کرنا ہے IMF پورا اس کو مانیٹر کر رہا ہے، اور IMF اپنے سامنے بجٹ بنوا رہا ہے. عوام میں ایکچولی حمایت کھو رہے ہیں اس قسم کے اقدامات سے. لندن میں میراتھن ہوا، 60,000 لوگ جو ہے اس میں شریک تھے، 40 کے قریب پاکستانی تھے. مونا خان نامی ایک خاتون اور ان کے کوچ محمد یوسف جنہوں نے جا کے مریم نواز صاحبہ سے ملاقات کی، ان کو لندن میراتھن میں کو مکمل کرنے پر ان کو 5 لاکھ روپے انعام، گولڈ میڈل اور اجرک کا تحفہ جو ہے وہ دیا گیا. اب اس کی جو بات سامنے آتی ہے آج وہ یہ ہے کہ لندن میراتھن میں یہ خاتون، ان کی تصاویر بھی سامنے آ گئیں، اور تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو دونوں پاکستانی یہ جو مونا خان صاحبہ اور ان کے کوچ تھے محمد یوسف، یہ پاکستانی ایتھلیٹ میں سب سے آخری نمبر پر آئے تھے اور انہوں نے اپنی جو ایک ٹی شرٹ ہے جو کہ بینک الفلاح کی سپانسرڈ، بہرحال اس پہ لوگو لگا ہوا ہے، اس کے اوپر انہوں نے وہ ٹی شرٹ پہنی جو کہ جس پہ مریم نواز کی تصویر لگی ہوئی تھی. مریم نواز نے آبویسلی اس تصویر کو دیکھتے ہی ان کو 5 لاکھ روپے انعام بھی دے دیا، حالانکہ وہ جیتی نہیں تھی. پھر ایک تصویر میں ایک شخص جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ بہت سارے میڈلز اپنے ہاتھ میں لے کر یعنی کہ بانٹ رہا ہے وہ، اور یہ بھی مطلب میڈلز کا بھی حال سامنے نظر آ گیا. اور 5 لاکھ روپے انعام جو دیے گئے اس پہ شدید تنقید ہو رہی ہے، کیونکہ یہ 5 لاکھ روپے مریم نواز صاحبہ نے اپنی جیب سے نہیں دیے، 5 لاکھ روپے عوام کے پیسے تھے، یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ تھا. اور بظاہر اب نظر آ گیا کہ مریم نواز صاحبہ کو کیسے چونا لگا، لیکن چونا میرا خیال سے مریم نواز صاحبہ کو نہیں لگا. یہ جو 5 لاکھ روپے انہوں نے دیا اس خاتون کو جو کہ پاکستانی ایتھلیٹ میں بھی سب سے آخری نمبر پہ آئی ہے، اور کس طرح کا ایک وہ فراڈ نظر آ رہا ہے باقاعدہ طور پہ کہ وہ ٹی شرٹ کے اوپر اس نے مریم نواز کی تصویر والی ٹی شرٹ پہن لی. چونا مریم نواز کو اگین نہیں تھا، چونا عوام کو تھا، جو کہ مسلسل لگ رہا ہے کیونکہ یہ عوام کا پیسہ تھا، ٹیکس پیئر کا پیسہ تھا، جس کو آپ نے وہ کہتے ہیں نا مال مفت دل بے رحم، تو آپ نے جس طرح سے لوٹایا ہے آپ نے، تو بہرحال اصل چونا عوام کو ہی لگا ہے. آخر میں ہم ذرا کامنٹس کو ضرور ڈسکس کرتے چلیں. الند کمار جی نے لکھا ہے کہ وائی موسٹ آف گڈ جرنلسٹ لیونگ پاکستان اینڈ اسٹیئنگ آؤٹ سائڈ. اچھا، کچھ ان میں سے آئی ووڈ اگری کہ بہت سارے اچھے جرنلسٹ جو صحافت بڑی ایکٹیو جرنلزم کر رہے تھے، ڈاکٹر موحید پیرزادہ ہوں، وجاہت سعید ہوں، دیگر ہیں، آپ کو ان کے موقف سے اب آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن بہت سارے عمران ریاض ہیں، ایون ہمارے جو بھائی شہید ارشد شریف صاحب، کس طرح سے ان کے لیے زمین تنگ کی گئی اور کس طرح سے ان کو ملک سے باہر جانے پہ مجبور کیا گیا، کیونکہ یہاں پر ان کے لیے بالکل سرکمسٹانسز سیف نہیں تھے، حالات سیف نہیں تھے. ان کو کس طرح سے ان کا پیچھا کیا جا رہا تھا اور اپنے ہی لوگوں کو آپ نے اس طرح سے ملک چھوڑنے پر مجبور کیا. سو دس از این انفارچونیٹ ریالٹی. اس کے ساتھ ساتھ ہی عبد الراشد صاحب کہتے ہیں کہ شکریہ لینا صاحبہ، شکریہ، آپ نے دل خوش کر دیا، ظالموں کو آئینہ دکھا کر. سر دکھاتے رہیں گے، آئی تھنک ہمارا کام ہی ہے، اور آنیسٹی کے ساتھ اپنا جس بھی پروفیشن میں ہو اگر انسان آنیسٹی کے ساتھ کام کرتے رہے تو خدا اس میں خود بھی برکت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے خیال سے اس کے علاوہ تو کسی سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے. اس کے علاوہ سیف الرحمان صاحب کہتے ہیں کیپ اٹ اپ. محمد زاہد صاحب کہتے ہیں یور ایکویریم نیڈس فریش واٹر. زاہد صاحب I guess this is because of the light, maybe shade کی وجہ سے we do change the water, not very often though, جب ہم ریکوائرڈ ہوتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ چینج کرنا بھی نہیں چاہیے، اور جب آپ چینج بھی ایکویریم کا پانی کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ 30% کریں اور 70% رہنے دیں، کیونکہ اس میں جو بیکٹیریا ہوتا ہے دیٹ از گڈ فار دا ایکویریم ایز ویل. مریم یاسر کہتی ہیں ویری ویری ویل سیڈ، ویل ڈن، یو مائی نیو فیوریٹ. تھینک یو مریم. ستارہ اکرام کہتی ہیں کاشف عباسی از اے گریٹ اینڈ انٹیلیجنٹ، بریو اینڈ ایکسلنٹ اینکر پرسن. ویئر از ہی؟ لائک آئی مینشن، کاشف عباسی صاحب کے ساتھ انفارچونیٹ ہے کہ ہی ہیز بن آف اٹ، اینڈ وی ریئلی ہوپ ٹو سی ہم بیک آن اسکرینس انشاءاللہ. بہت عرصے سے وہ صحافت، دہائیوں سے صحافت کرتے آئے ہیں، ون آف دا فائنسٹ جرنلسٹ ان پاکستان، اینڈ وی ریئلی ہوپ کہ ان کے لیے چیزیں آسان ہو انشاءاللہ. وقت ایک جیسا نہیں رہتا، اینڈ اچھا وقت بھی آئے گا. انڈیا سے بہت زیادہ کامنٹس ریسیو ہوئے ہیں. ایک انڈیا
से विनोद जी हैं जिन्होंने लिखा है, सॉ योर प्रोग्राम टू सी यू, बुरा मत मनाना, पाकिस्तान में कम गुड लोग हैं। विनोद जी बहुत शुक्रिया, एंड तमाम उन इंडियन फैंस को बहुत शुक्रिया कि आपने आके मेरे वीडियो पे कमेंट्स भी आप करते हैं, अच्छे बुरे हर तरह के कमेंट्स होते हैं, लेकिन एक बात आप सबने भूलना नहीं है, 6-0 आपने ज़रूर याद रखना है। इसके अलावा कीप अप द गुड वर्क इलियास खोकर साहब कह रहे हैं, और इसके अलावा बहुत सारे कमेंट्स हैं। रिलीज़ इमरान खान, अच्छा इमरान खान साहब की सपोर्ट में बहुत ज़्यादा लोग जो है वो मैसेज करते हैं। अच्छा, अब आप यूट्यूब पे आ गई हैं सही से, पता नहीं कब छोड़ना पड़े। मैं थोड़े अरसे से कर रही हूँ, कंसिस्टेंट नहीं थी, लेकिन अब हम इंशाल्लाह कंसिस्टेंसी के साथ ही करेंगे। लेकिन कब छोड़ना पड़े अल्लाह मालिक है जी, अल्लाह मालिक है। और इसी के साथ ही हम एंड करते हैं। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फीडबैक सजेशन जरूर आगा कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।